बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के अदालती फ़ैसले की हुक्म अदूली, बल्कि खुली हुक्म अदूली करके हुकूमत बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुकूमत का मौक़िफ़ बुरी तरह पंक्चर हो रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि पिम्स जैसे सरकारी हस्पताल में तमाम सहूलतें मुयसर हैं, इसलिए इमरान खान को वहाँ लेकर गए। मेडिकल रिपोर्ट में सरकारी डॉक्टर्स ने इमरान खान के लिए सिटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी तजवीज़ की। जब उन्हें पिम्स ले जाया गया तो वहाँ ये सहूलत गैर फ़ाल थी, यानी मशीन ख़राब सी, यानी जिस चीज़ का टेस्ट होना था उसके लिए वो सहूलत ही मौजूद नहीं थी। पता चला कि पिम्स की सिटी कॉर्नरी जो है एंजियोग्राफी करने वाली जो मशीन है वो पिछले 1 साल से गैर फ़ाल है। ये ख़बर सामने आने पर वज़ीर आज़म ने मामले की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक रही थी उस वक़्त ये इल्म नहीं था हुकूमत को कि पिम्स में इमरान खान के इलाज के लिए मुतल्लिका सहूलतें मुयस्सर ही नहीं हैं। फिर इमरान खान को जिस अफरा तफरी में पिम्स मुंतकिल किया गया उससे पिम्स इंतज़ामिया भी लाइल्म थी। इमरान खान की आमद से कबल वहाँ कोई इंतज़ामात, मुनासिब नहीं कहना चाहिए, कोई इंतज़ामात भी नहीं किए गए थे, ना ही कोई मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ऐसा मेडिकल बोर्ड तक नहीं बनाया गया था जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान मौजूद होते। यही नहीं, इन डॉक्टर्स को भी नहीं बुलाया गया जो इससे पहले इमरान खान का मुआयना करते रहे। ज़राए का कहना यह है कि हुकूमत ने यह सब कुछ किसी साजिश की बू सूंघते हुए किया और अचानक किया, इम्पल्सिव। हुकूमत के ज़राए का कहना यह है कि हुकूमत का ख़्याल है कि इमरान खान को जो रिलीफ मिला उसके पीछे मोहसिन नकवी का हाथ है। हुकूमत का ख़्याल है कि उनका अपना वज़ीर दाखिला हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ये बात इस हद तक तो ठीक है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो चाहते थे कि इमरान खान शिफा हस्पताल ही जाएं और वहीं उनका इलाज हो, इसलिए उन्होंने अपने, कहा जाता है, ख़ास आदमी IG इस्लामाबाद को भेज कर शिफा के बाहर तमाम सिक्योरिटी इंतज़ाम करवाए थे। लेकिन हुकूमत ने उसे अपने ख़िलाफ़ साजिश समझते हुए इमरान खान के काफ़िले का रुख आखिरी वक्त में शिफा से पिम्स की जानिब मोड़ दिया। और अब जब तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है तो हुकूमत के पाँव जलने लगे, तो उन्होंने सारा इल्ज़ाम जो है वो इस्लामाबाद के चीफ़ कमिश्नर और IG पर धर दिया है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना यह है कि चीफ़ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद का फ़ैसला था कि जी शिफा की बजाय इमरान खान को पिम्स ले जाया जाए। यानी हुकूमत ने तौहीन अदालत का सामना करने के लिए 2 बकरे पेश कर दिए हैं, ये जानते हुए भी कि ये दोनों अफसर जो हैं ये मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब हैं और उनके बाजू माने जाते हैं। हुकूमत के इस तर्ज़ अमल से पता चलता है कि वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी के दरमियान खुली जंग शुरू हो चुकी है। ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी इस लड़ाई को भांपते हुए तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुकूमत को करार दे दिया है और मोहसिन नकवी को इस सारे मामले से खामोशी से अलग कर दिया है। काफ़ी अरसे बाद सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छी सियासी मूव की है। कुछ लोग इसके डांडे कहीं और मिलाते हैं, लेकिन सीधी बात यह है कि PTI ने देखा है कि इस वक्त मौका अच्छा है और इस मौके से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इससे भी हुकूमती सफ़ों में काफ़ी बेचैनी है कि मोहसिन नकवी तो खुलकर हुकूमत के मुखालिफ के तौर पर सामने आ गए हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। इस्लामाबाद में इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए का कहना यह है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने की कमिटमेंट वज़ीर दाखिला ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ की और ये पिछले कई माह से जारी पस पर्दा मुज़ाकरात के बाद मुमकिन हुई है, तो इस पर अमल दरामद होकर रहेगा। अब ज़राए का जो है वो नहायत इसरार के साथ ये कहना है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में मुंतकिल करना जो है वो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। शिफा इंटरनेशनल में हुकूमत मेडिकल बोर्ड बनेगा जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान भी शामिल होंगे। अलबत्ता हुकूमत के अंदर जारी लड़ाई को नून लीग ने तूल दिया तो ये 2-3 बड़े हुकूमती ज़ोमा बशमूल वज़ीर आज़म का मतलब रन तख्ता भी हो सकता है उनके अहदे का। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत इस नहज तक शायद ना जाए और बदतदरीज इस लड़ाई से पीछे हटना शुरू कर दे, क्योंकि फ़िलहाल मोहसिन नकवी का मुकाबला करने की हिम्मत जो है वो हुकूमत में नहीं है। ऊपर से आप ये भी ज़हन में रखें कि आज का दिन, पूरा दिन जो है या कल किसी वक्त भी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत के बिल्कुल साथ रहेंगे, इसलिए इस मामले की वजाहत उनके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी और आज इस दरख्वास्त को फ़ौरी मुकर्रर करने की भी इस्तदा कर दी है। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा ने आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुकूमत ने खुलेआम
توہین کی ہے، اس لیے ان کی درخواست فوری سماعت کے لیے اسی 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کی جائے، چاہے اس کے لیے جسٹس شاہد وحید صاحب کو اسلام آباد واپس بلایا جائے یا انہیں ویڈیو لنک پر لے کر عدالتی کارروائی کی جائے، جس پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ آج ہی تحریک انصاف کی فوری سماعت والی استدعا چیف جسٹس کے سامنے رکھیں گے، جس پر کوئی فیصلہ آ جائے گا۔ دوسری طرف حکومت نے بھی نظر ثانی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی استدعا کر دی ہے، یعنی دونوں پارٹیاں کیس جلد مقرر کرانا چاہتی ہیں۔ اس لیے قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اب خود معاملات جو ہیں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کیس کی جلد از جلد سماعت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اب اس معاملے میں گیند جو ہے وہ چیف جسٹس کی کورٹ میں ہے، مگر بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس شاہد وحید صاحب جو ہیں ابھی شاید ویل لیفٹ کے موڈ میں ہیں۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ہسپتال شفٹ نہ کرنے پر تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ ابھی تک شدید اشتعال کے عالم میں ہیں، غصے کے عالم میں ہیں، اور یہ غصہ جو ہے اب انتقام میں بدل رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب بھی قیادت نے کچھ نہ کیا تو اس غصے کا ہدف سب سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت ہی بن جائے گی۔ گزشتہ 2 روز کے دوران ہنگو اور بنیر میں اسٹریٹ موومنٹ کے دوران جتنے لوگ نکلے اور وہ جس طرح نکلیں، جس طرح کے نعرے وہ لگا رہے ہیں، اس صورتحال نے پی ٹی آئی قیادت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ پی ٹی آئی قیادت بھی کارکنوں کے جذبات کا درست اندازہ لگانے میں شاید ناکام رہی ہے۔ کارکنوں کے جذبات دیکھتے ہوئے سہیل آفریدی نے بھی بہت سخت باتیں کہی ہیں۔ بنیر میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ملک پر مسلط کردہ ٹولہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججز کو کہتا ہے کہ تمہارے حکم کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہاں جنگل کا قانون بنا دیا گیا ہے، اگر عدلیہ نے ایکشن نہیں لیا تو پھر عام پاکستانی کہاں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ پہ سب سے زیادہ تنقید کرتا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب کی جعلی وزیر اعلیٰ اور وہ جو روتا تھا کہ جی لندن بھاگ گیا اور کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، نے عمران خان کا علاج نہیں ہونے دیا۔ کارکنوں کا غصہ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی قیادت نے بھی احتجاج کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع کر دی ہیں۔ لانگ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پی نے لانگ مارچ کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جمع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہر ایم پی اے کو 50 لاکھ روپے اس فنڈ میں جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اس طرح تمام ایم پی ایز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 12 ستمبر کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں موبلائزیشن کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، اور ہر روز کی سرگرمیوں کی فوٹیج صوبائی صدر جنید اکبر کو بھجوایا کریں۔ لانگ مارچ کے لیے ٹرانسپورٹ کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، خوراک کی فراہمی کے لیے بھی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، موبائل ٹائلٹ بنانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی ہے۔ ان تیاریوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پارٹی جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے سنجیدہ ہے۔ اچھا ناظرین، خبر آپ نے سن لی ہوگی، کرکٹ کی دنیا کے 21 لیجنڈ کپتانوں نے وزیر اعظم پاکستان کے نام خط لکھ کر ان سے اپیل کی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمران خان کا ہاسپٹل سے علاج کرائیں۔ دنیا کرکٹ کے ناظرین، ان عظیم کھلاڑیوں نے حکومت کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائی ہیں، مگر تکلیف دہ بلکہ کہنا چاہیے شرمناک بات یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک بھی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں ہے جنہیں عمران خان نے بچوں کی طرح انٹرنیشنل کرکٹ سکھائی، مگر ان میں سے کسی نے اتنی اخلاقی جرت نہیں کی کہ اپنے سابق کپتان کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائے۔ ایک خبر آئی کہ جی جاوید میانداد عمران خان سے ملاقات کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں گے۔ ایسی خبریں دینے والے یہ تو بتائیں نا پہلے کہ جاوید میانداد عمران خان سے ملاقات کے لیے کوشش کب کی ہے؟ کبھی وہ اپنے ساتھی اور کپتان سے ملنے کے لیے اڈیالہ کے دروازے تک پہنچے؟ بلکہ مطلب سیدھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں زوال جو ہے ناظرین وہ سیاسی سے زیادہ اخلاقی ہے، ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کے معاملے سے ہٹ کر بھی ملکی سیاست میں ایک بھونچال سا آیا ہوا ہے۔ جناب حامد میر نے یہ انکشاف کر کے تہلکہ مچا دیا ہے کہ آصف علی زرداری ذہنی طور پر ایوان صدر چھوڑنے پر تیار ہو چکے ہیں۔ حامد میر ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو صدر زرداری کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس بارے میں غور کرنا چاہیے کہ آصف زرداری اگر ایوان صدر چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اس بارے میں بھی جناب حامد میر نے خود ہی خبر دے دی ہے کہ جی سندھ میں جگہ جگہ سندھ کی تقسیم کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ مٹھی شہر میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کو مسترد کر چکی ہے، لیکن آج ہر مظاہرے میں صدر زرداری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے خلاف نعرے بازی کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی مشکل نہیں، کافی مشکل میں پھنس گئی ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کے لب و لہجے میں بھی ہر روز سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے اپنی جارحانہ گفتگو کے ساتھ فیض کی باغیانہ شاعری بھی حاضرین کو سنائی۔
مولانا کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیت حکومت کر رہی ہے، ایک جبر کا ماحول ہے، حالانکہ اسلام میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا نے محسن نقوی کا نام لیے بغیر کہا کہ وہ ایک چڑیا ہے جو کہتا ہے بلوچستان تو ایک تھانے دار کی مار ہے۔ بھائی تمہارے تھانے داروں کا کیا اشر کر دیا، تمہارے تھانوں کا کیا اشر کر دیا، کچھ تو حقائق کی طرف جاؤ۔ مولانا نے کہا کہ اس قدر بدامنی ہے کہ پولیس کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ ٹوٹ گئی، بنو ٹانک لکی مروت میں پولیس آزاد ہو گئی ہے اور وردیاں بھی نہیں پہن رہی۔ مولانا کا اوپر تلے یہ تیسرا چوتھا دھواں دار خطاب ہے۔ مولانا مسلسل ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور کس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس سوال کا ٹھیک جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ مگر قرائن بتاتے ہیں کہ مولانا نے سیاسی شطرنج کی جو بساط بچھائی ہے، اس کے بعد آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہونے جا رہی ہیں۔ دوسری طرف گزشتہ روز جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے بڑوں کا اجلاس ہوا، جس میں عمران خان کی ہسپتال منتقلی، تحریک انصاف کے لانگ مارچ اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شریف خاندان میں اس بات پر سب سے زیادہ تشویش پائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ کیوں بن گئے۔ اس پہلو پر بھی غور کیا گیا کہ اگر مولانا نے بھی لانگ مارچ میں شمولیت کا اعلان کر دیا تو اس معاملے کو کیسے سنبھالا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ مولانا کا حکومت کے خلاف اس انداز میں سامنے آنا کسی بڑی تبدیلی کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ مولانا کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، گیلی زمین پہ پیر نہیں رکھتے۔ اچھا ناظرین، تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو مزاحمت دکھائی ہے، جب کبھی سیاسی تاریخ لکھی گئی تو ان کارکنوں کا نام بلا شک و شبہ سنہرے حرفوں میں لکھا جائے گا۔ مزاحمتی تاریخ میں خواتین رہنماؤں اور کارکنوں نے جو استقامت دکھائی ہے، آپ اس میں پچھلے 3-4 برسوں کے دوران اس طرف ہوں، پی ٹی آئی کے حق میں ہوں، پی ٹی آئی کے مخالف ہوں، بہرحال اس بات پہ آپ کو داد دینی پڑتی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرنا پڑتا ہے، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ان خواتین رہنماؤں میں ڈاکٹر یاسمین راشد سر فہرست ہیں، جو جیل کی سختیوں کے ساتھ کئی اور بھی مہلک بیماریوں سے بھی لڑ رہی ہیں۔ اب ان کے وکیل بیرسٹر تیمور ملک کا کہنا یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کوئی بری خبر نہ آ جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اور پھر جیل میں کئی گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے اور کوئی بیک اپ بھی نہیں ہوتا، مگر وہ بہت مضبوط خاتون ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح کی ایک اور بہادر خاتون عالیہ حمزہ بھی ہیں، جنہوں نے حمزہ شہباز کو شکست دی تھی، ان کا گناہ یہ تھا۔ ان پر جیل میں قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ ایسی ایک اور بہادر اور نظریاتی خاتون سبین یونس بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی دیرینہ کارکن ہیں، نظریاتی ورکر ہیں سبین یونس۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سبین جو ہیں وہ 6 اگست کی صبح بغیر کسی قانونی وارنٹ یا پیشگی نوٹس کے سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر انہیں اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ 2 دن تک بغیر کسی قانونی رسائی کے ان کو رکھا گیا اور سیاسی ساتھیوں کی مخبری کے لیے کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ ان پر دباؤ ڈالا گیا۔ 2 دن کے غیر قانونی حبسے بجا کے بعد 8 اگست کو اسلام آباد پولیس نے انہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا اور F10 کے ایک ایسے احتجاجی مقدمے میں نامزد کر دیا جس کی کارروائی سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ F10 میں سینیٹر مشتاق کی قیادت میں آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظاہرہ ہوا تھا۔ سبین یونس کو بھی اسی مظاہرے میں شریک افراد کے ساتھ مقدمے میں ڈال کر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، آخر میں چلتے چلتے میرے پسندیدہ شاعر احمد سلمان صاحب کے چند اشعار: 1000 دل میں سوال رکھنا اسے نہ کہنا، 1000 دل میں سوال رکھنا اسے نہ کہنا، اور اس ہنر میں کمال رکھنا اسے نہ کہنا۔ تمہاری ساری اداسیوں کا سبب وہی ہے، تمہاری ساری اداسیوں کا سبب وہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے پر خیال رکھنا اسے نہ کہنا، یہ ٹھیک ہے پر خیال رکھنا اسے نہ کہنا۔ وہ اس بہانے پلٹ کے آئے گا دیکھ لینا، کتاب اس کی سنبھال رکھنا اسے نہ کہنا۔ وہ ترک الفت کی بات چھیڑے تو مان جانا، وہ ترک الفت کی بات چھیڑے تو مان جانا، پھر اپنا جیسا بھی حال رکھنا اسے نہ کہنا، پھر اپنا جیسا بھی حال رکھنا اسے نہ کہنا۔ یہ رکھ رکھاؤ ہی شاعری ہے سو میرے شاعر، یہ رکھ رکھاؤ ہی شاعری ہے سو میرے شاعر، غزل میں اس کا جمال رکھنا اسے نہ کہنا، غزل میں اس کا جمال رکھنا اسے نہ کہنا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔